Assalamu alaikum dear listeners. So I am back with another novel named Humsafar by Umme Hania. So ये है एक requested novel जो request की है मेरी listener जिनका नाम है Red Rose. So Red Rose, this is especially for you. So let's start. सुने खुदारा रुक जाए, वो तेज़ तेज़ कदम उठाता बैरूनी दरवाज़ा अबूर करने के दर पर था जब ना जाने कहाँ से मुँह निकली थी और अंधाधुंध उसके पीछे भागती उस लड़की ने उसे बाजू से पकड़ कर रोका था। वो अचानक इस इफ्तात पर घबरा गया था। फ़ौरन उसे पेशतर पीछे पलट कर देखा। वो दराज कद खूबसूरत लड़की थी। दुपट्टा बेतरतीबी से गले में झूल रहा था। बिखरे बाल और गजाल आंखों से छलकता खौफ। अपने दोनों हाथों से उसके बाजू थामे वो खौफज़दा नज़रों से बार बार पीछे पलट कर देख रही थी। आप वसीम भाई के दोस्त हैं ना? प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से ले जाएं, ये लोग बहुत बुरे हैं। वो कपकपाते लहजे में बार बार पीछे देखती फरियादें कर रही थी। वो शख्स उस लड़की को पहचान चुका था। वो उससे बचपन में बार बार मिल चुका था, मगर अब उसका यूँ ऐसा रवैया उस शख्स के हवास मुअत्तल कर रहा था। उस शख्स की गिरफ्त अपने हाथ में मौजूद अपनी शादी के कार्ड पर ढीली हुई। तू यहाँ क्या कर रही है बेगैरत? तभी एक खुरांट सी औरत दोहराते हुए वहाँ आई तो वो खौफ से कपकपाती उस लंबे चौड़े मर्द के पीछे जा छुपी। उस खुरान सी औरत ने लम्हों में दरमियानी फासला भूल करते उससे झटके से उस शख्स के पीछे से निकाला। वो औरत उस लड़की को मलजात बकती बाजू से खींच कर ले जा रही थी, जबकि वो खौफज़दा हिरनी की मानंद ज़ोर से उस शख्स का बाजू झकड़ती फरियादें कर रही थी। वैसे आज ये हमारे घर में क्या पका है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही? वलीद शाह ने मेज़ के सामने रखी डिश में से चम्मच की मदद से कुछ चीज़ निकाल कर प्लेट में डालनी चाहिए। सामने सोफ़े पे बैठी शाज़मा भाभी भी उसके कसीदा कोई सुनकर मुसलसल मुस्कुरा रही थीं, जबकि साथ बैठी अतीका गुस्सा पीती कभी वलीद तो कभी शाज़मा भाभी को घूर रही थी। हाँ हाँ हाँ, आ गई समझ, ये नई किस्म की खीर है, मगर ये क्या है? ये नमकीन भी होती है और इसमें चावल भी खाया जाता है। वली शाह ने एक चम्मच इस मलगूबे का मुंह में डालते मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते आंखें पटपटा कर कहा तो अतीका का जब्त जवाब दे गया। वो वहाँ से पांव पटकती उठ खड़ी हुई थी। बकवास बंद करो अपनी तुम वलीद। पहली दफ़ा बिरयानी पकाने पर वो ऐसे ही बनती है। तुम शुक्र नहीं करते कि तुम्हें खाने को मिल रही है। वो गुस्से से खौलती अपनी भड़ास निकालने लग गई। मतलब हद थी। एक तो पहली दफ़ा किचन में जाकर बिरयानी पकाई, क्या था जो चावल थोड़े से दब गए थे? जायका तो अच्छा खासा था ना। ख्वामख्वाही ये मोहब्बत ख्वार करवाती है। जब उससे पता चला था कि बिरयानी सजावल शाह की मरगूब ग़िज़ा है, तब से उसने अच्छे से बिरयानी पकानी सीखने का तहिया किया था। उसी गर्ज से कोई 10 रेसिपीज़ यूट्यूब से सर्च कर डाली और फिर कुछ सोचते हुए दिल कड़ा कर किचन में घुस ही गई। बटलर ने तो बहुत कहा कि वो उसकी मदद करवा देती है, मगर उसने सबको किचन से बाहर निकाल किया और अकेली ने अगले 2 घंटे में ये मेयार के सर किया। मगर ये लोग थे कि तब से हंस हंस कर उसकी इतनी मेहनत से बनाई गई बिरयानी पर फजूल किस्म के तबसरे कर रहे थे। शाज़मा भाभी तो वलीद के तबसरे सुन सुन कर हंस हंस के लोटपोट हो रही थी। अच्छा, तो इसे बिरयानी कहते हैं? वलीद ने अच्छा को लंबा खींचा। निहायत ही कोई फूहड़ किस्म की लड़की हो तुम तो। तुम्हारी शादी को आखिर दिन ही कितने रह गए हैं? मुश्किल एक माँ भी नहीं, और तुम हो कि तुम्हें कुछ पकाना ही नहीं आता। सजावल भाई की तो थी फूटने वाली है। वो मसूई तासुब से कहता उसकी हालत से हाथ उठा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सीख लूँगी मैं भी। अब पहली बार मैं तो बटलर की तरह कहाँ बनाने से ही रही। वो मुंह बसूरती हाथ बांध कर रुख दूसरी तरफ कर गई, जबकि मामले को शिद्दत इख्तियार करता देख शाज़मा भाभी को भी बीच में कूदना पड़ा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है वलीद, हमारी अतीका बहुत अच्छा पराठा बना लेती है। उसकी उतरी सूरत देख भाभी ने उसकी साइड ली। वो पराठा कम और ऑस्ट्रेलिया का नक्शा ज़्यादा होता था। वलीद शाह भी कहाँ पीछे रहने वाला था। चर्च से टकरा तोड़ कर जवाब दिया। अतीका ने खुशमगीन निगाहों से उसे घूरा। अस्सलाम वालेकुम। तभी सजावत शाह की भारी मर्दाना आवाज़ के गूंजते ही अतीका ने वलीद शाह को घूरने के बजाय सटपटा कर सर पर आंचल दुरुस्त करते रुख दूसरी जानिब मोड़ा, जिस पर वलीद शाह का कहका बेसाख्ता था। वो उसका सजावत से गुरेज अच्छी तरह जानता था।
ہم دھار شیرنی سی اور حرکتیں بھیگی بلی جیسی۔ اس کے پاس سے گزر کر سجاول کے پاس جاتا وہ ہلکا سا اس کے جانب جھکتا، سرگوشی میں بولا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اگر ابھی یہاں پر سجاول شاہ نہ ہوتا تو وہ اسے بتاتی کہ یہاں بھیگی بلی کون ہے۔ ارے سجاول بھیا آئیے بیٹھے نا آپ۔ ولید نے سجاول شاہ سے گلے ملتے اس کے ساتھ موجود پیاری سی اپنی ہونے والی بھابھی اریبہ کو سلام کرتے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ سجاول نے بیٹھنے سے پہلے خاص نگاہ لجائی گھبرائی سی رخ موڑے کھڑی عتیقہ پر ڈالی۔ عتیقہ بھی موقع پاتی فوراً سے وہاں سے فرار ہو گئی۔ اریبہ بھابھی بیٹھیں، آپ کھڑی کیوں ہو گئی؟ اریبہ کو کھڑے ہوتے دیکھ کر ولید نے چٹ سے کہا، منہ بند کرو اپنا، تمہیں اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہتر جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں عتیقہ کے پاس جا رہی ہوں۔ اریبہ نے اس سے ٹکرا توڑ جواب دیا کیونکہ وہ ولید شاہ کی عادت سے بخوبی واقف تھی کہ وہ کس حد تک ہر کسی کو ناک تک عاجز کر کے رکھ دیتا تھا۔ اب بھی اس کی روشن سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں شرارت واضح چمک رہی تھی، جس کو بھاپتے ہوئے اریبہ نے پہلے ہی حد بندی متعین کرنا مناسب سمجھا۔ اچھا جی، ویسے جن کے لیے آپ اتنی محنت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ وہ آپ کو میسر نہیں ہونے والے، کیونکہ وہ اپنی خوابگاہ میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ولید شاہ مزے سے بنا سجاول کا لحاظ کیے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا صوفے پر بیٹھتا اپنے موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ اریبہ لاکھ پر اعتماد سہی پر بھائی کے سامنے اس قدر بے باکی کے مظاہرے پر دانت پیستے ولید کو گھورتی پیر پٹک کر وہاں سے کچن کی جانب روانہ ہوئی، کیونکہ وہ عتیقہ کو کچن میں جاتا دیکھ چکی تھی۔ میں بھی چلتا ہوں اب بھابھی۔ اریبہ کے وہاں سے جاتے ہی سجاول نے بھی کھڑے ہوتے بھابھی سے اجازت چاہی۔ ارے ابھی جا رہے ہو؟ تم نے اپنی شادی کی شاپنگ نہیں کرنی کیا؟ ہم سب تو آج بالخصوص دلہا دلہن کے لباس منتخب کرنے جا رہے تھے، اس لیے تو تمہیں اور اریبہ کو بھی بلوایا تھا۔ پھر اب بھابھی اسے واپس کے پرتولتے دیکھ پوچھ اٹھیں، نہیں بھابھی میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، میں آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ تو اریبہ نے کہا کہ میں اسے یہاں چھوڑتا چلوں، اپنی شاپنگ میں بعد میں کر لوں گا، اس لیے اب آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ بھابھی کو جواب دیتا نہایت شائستگی سے گویا ہوا تھا۔ سجاول بھائی آپ امی ابو کو تو آ لینے دیں، ابھی کچھ دیر آتے ہی ہوں گے۔ میری ابھی چاچا جان اور چچی جان سے بات ہوئی تھی، انہیں ابھی پہنچنے میں کچھ دیر لگے گی، میں ان سے پھر ملنے آ جاؤں گا، اس لیے اب میں چلوں گا۔ وہ ان سے اجازت لیتا باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے اس کی غیر ارادی نظر کچن کے دروازے سے لہلاتے سبز آنچل پر پڑی تھی۔ وہ ہولے سے مسکراتا باہر نکل گیا۔ کیا بات ہے بھیا، آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور کس کا فون آ رہا ہے بار بار؟ آپ اٹھا کیوں نہیں رہے؟ کھلے صحن کے بیچوں بیچ بچھی چارپائی پر وہ شخص سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، پاس ہی ایک سستا سا موبائل چنگار چنگار کر خاموش ہو گیا تھا۔ کمرے سے موبائل فون کی مسلسل آواز سن کر ہی امراح باہر آئی تھی اور بھائی کو یوں پریشان حال بیٹھا دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وسیم نے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑی معصوم سی سادہ لون کے سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اچھے سے جمائے کھڑی اپنی بہن کو دیکھا اور بات ٹالنے کے سے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں بھیا کہ آپ مجھے جھوٹی سمجھ کر مجھ سے باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں، مگر میں اب بچی نہیں ہوں، انٹر کے امتحانات سے فارغ ہو چکی ہوں اور میں سب سمجھنے لگی ہوں۔ آپ کو ان لوگوں کے فون آ رہے ہیں نا جن سے آپ نے امی کے علاج کی خاطر قرضہ لیا تھا؟ وہ وہیں وسیم کے ساتھ چارپائی پر بیٹھتی آسودگی سے گویا ہوئی وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ ہاں تو یہ ہے یہ میری گڑیا، اب چھوٹی تو نہیں جیسے کچھ پتہ نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، شاید وہ بھی تنہا چلتے چلتے تھک گیا تھا، اسے بھی کندھا چاہیے تھا۔ جی بھیا، اگر جتنا بھی پیسہ لگ جائے، چاہے پانی کی طرح ہی کیوں نہ پیسہ بہے، لیکن اپنا پیارا ٹھیک ہو جائے تو وہ خرچ ہوئے پیسے ذرا نہیں چبھتے۔ لیکن اگر پانی کی طرح پیسہ بہا دینے کے باوجود، سر کے بالوں تک قرضے میں جکڑے جانے کے باوجود بھی وہ اپنا نہ بچے، وہ آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائے، تو پھر انسان اندر تک ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سر جھکا اپنے قمیص کے پرنٹ پر انگلیاں پھیرتی سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ وسیم نے مسکراتے ہوئے اتنی سی عمر میں اتنی گہری باتیں کرتی اپنی بہن کو دیکھا۔ یہ جو تمہاری کتابوں سے ناتا ہے نا گڑیا، یہ تمہیں وقت سے پہلے بہت سمجھدار بناتا جا رہا ہے۔ کہاں سے اتنی سمجھداری کی باتیں نکال لیتی ہو تم؟
وسیم نے اس کے سر پر ایک ہلکی سی چپت رسید کی۔ یہ بات اہم نہیں ہے بھیا، اہم بات یہ ہے کہ آگے آپ نے کیا سوچا ہے، کیا کریں گے؟ وسیم MBA پاس تھا، بہت ہی محنتی، ہونہار، خوش شکل اور خوش اخلاق مرد تھا۔ کچھ عرصے پہلے تک وہ ایک بہت اچھی پوسٹ پر پرائیویٹ نوکری کر رہا تھا، اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ان کا باپ بچپن میں ہی چل بسا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ماں نے محنت مزدوری سے اپنے بچے کو پالا تھا، مگر کچھ عرصہ پہلے ہی ماں کی شدید گرتی ہوئی طبیعت کے باعث انہیں پتہ چلا کہ ان کی ماں کو کینسر ہے۔ تب سے اس نے اپنی ماں کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور پیسہ پانی کی طرح بہا دیا، کیونکہ ان دونوں بہن بھائیوں کا سوائے ان کی ماں کے کوئی اور نہ تھا۔ ماں کی دیکھ بھال اور ہاسپٹل کے چکروں کے درمیان وہ گھن چکر بنا ہوا تھا۔ گھر کی دیکھ بھال، بہن کو سنبھالنا، اماں کی خراب طبیعت کے ساتھ اپنی نوکری کو مینج کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کئی بار اپنے کام پر پہنچنے کے لیے بھی لیٹ ہو جاتا، کئی بار اس کی چھٹیاں بھی ہو جاتی، جس کی وجہ سے اس سے کچھ عرصہ پہلے نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا۔ مشکل حالات میں یہ ان کے لیے دوسرا بڑا دھچکا تھا، لیکن وہ پر امید تھا کہ محنتی لوگوں کو نوکریوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اب تو پھر بھی اس کے پاس کچھ تجربہ تھا، لیکن بد سے بدتر ہوتے حالات کے باعث وہ گھر بار اور بہن کی بیمار ماں کے پاس اکیلا چھوڑ کر نوکری کی تلاش میں جا ہی نہ سکا، اور ماں کے علاج کے لیے اس نے اپنے جاننے والوں سے کچھ قرض بھی لیا، لیکن پیسہ پانی کی طرح بہا دینے کے باوجود بھی ان کی ماں نہ بچ پائی۔ یہ صدمہ ایسا تھا جو ان دونوں بہن بھائیوں کو توڑ کر رکھ گیا تھا۔ ان کی ماں کو گزرے 1 مہینہ ہو گیا تھا، اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اب بھی اسے قرضہ لینے والوں کے بار بار فون آ رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ پریشان حال گمسم سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تم بالکل بھی فکر مت کرو گڑیا، میں نے 1-2 جگہ پر CV بھیجوائی ہے، امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی کام بن جائے گا۔ تم دروازہ بند کر لو، میرا آج ایک جگہ انٹرویو ہے، مجھے آتے آتے کچھ دیر ہو جائے گی۔ وہ امراح کو ہدایت دیتا باہر نکل گیا، جبکہ امراح بھی دروازہ بند کرنے کی خاطر اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ جہاں پناہ بادشاہ سلامت، نور نظر منیب شاہ، اٹھ جائیے آپ کی منقوہ صاحبہ، دیدہ دل واقعے آپ کا انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا انتظار کرتے کرتے ان کا انتقال ہی ہو جائے۔ ولید ایک جھٹکے سے منیب شاہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے، ٹک ٹک کمرے کی ساری بتیاں چلاتے دھپ سے بیڈ پر بیٹھا اور ایک جھٹکے سے منیب شاہ کے اوپر سے لحاف کھینچ ڈالا۔ منیب شاہ نے اس کی ساری باتیں سوئی جاگی کیفیت میں سنی اور مندی مندی آنکھیں کھول کر اس کی صورت دیکھی۔ کچھ سیکنڈ لگے تھے اس کے دماغ کو ولی شاہ کا سنایا گیا پیغام ڈیکوڈ کرنے میں، اور بات سمجھ میں آتے ہی اگلے لمحے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ واقعی وہ حواس قائم کرتا پرجوش ہوا تھا۔ کیا بات ہے، مطلب آگ ہے، دونوں جانب برابر لگی پڑے۔ بڑے سے بڑا مجنوں دیکھا، مگر اس شاہ فیملی میں اس قدر مجنوں کوئی نہیں دیکھا۔ جب بیوی کا نام سنتے ہیں بدک اٹھے۔ ولی شاہ نے بھی اس کی ٹانگ کھینچنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ منہ بند کر بچے اور نکل یہاں سے، تیرا بس اتنا ہی کام تھا جو کہ مکمل ہوا۔ منیب نے اسے ہری جھنڈی دکھاتے آنکھ سے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں 5 منٹ میں تیار ہو کر نیچے ہی آتا ہوں، منیب نے بجلت کہتے بیڈ سے اتر کر اپنے سلیپرز پہنے۔ حد ہے بھائی بے مروتی کی، ایک تو آپ کی مدد کی، آپ کو آج کی ساری خبریں بتائیں، آپ کو اٹھایا، اور اوپر سے آپ مجھے ہی باہر نکال رہے ہیں، اور 5 منٹوں کی خوب ہی کہی، جیسے میں جانتا نہیں کہ آپ تیار ہونے میں لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بولنے کے دوران ہی منیب شاہ اس کی کسی بھی بات پر کان دھرے بنا چھپاک سے واش روم میں گھس کر دروازہ بند کر گیا، جبکہ پیچھے ولید کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح بول رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد منیب شاہ شاور لے کر باد گاؤن پہنے کمرے میں آیا۔ اگر ولید اسے تیار ہونے میں لڑکیوں کو بھی مات دینے کا طعنہ دے کر گیا تھا تو یہ کوئی اتنی بھی بے بات نہ تھی۔ بلا شبہ منیب شاہ مردانہ وجاہت اور خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی تیاری پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ اس نے بالوں کو تولیے سے رگڑ کر تولیہ لاپرواہی سے ہی صوفے پر پھینکا اور اپنے کمرے سے ملحقہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ اس ڈریسنگ روم میں تینوں جانب دیوار گیر الماریاں بنی تھیں، جن کی سبھی پٹوں پر شیشے لگے تھے، یوں کہ اس
چھوٹے سے کمرے میں کوئی کھڑا ہوتا تو چاروں طرف سے وہ نظر آتا۔ بھی الماریوں میں اس کے مختلف برانڈڈ ملبوسات تھے۔ ایک جھٹکے سے اس نے دیوار گیر الماری کا پہلا پٹ کھولا جس میں ایک ترتیب سے اس کے تمام ڈیزائنر سوٹ لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے ان سب پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اندر سے بلیک پینٹ اور سرمئی شرٹ کو منتخب کر کے نکالا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ برانڈڈ جوتا، برانڈڈ گھڑی پہنے، ڈائمنڈ کی ٹائی پن لگاتے آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے برانڈڈ پرفیوم کی تمام چھوٹی بڑی شیشیں ایک ترتیب سے پڑی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے اس نے اچھے سے بالوں میں برش کرتے بالوں کو جلد سے سیٹ کیا۔ اس کے بعد پرفیوم کی شیشی اٹھا کر اس کا خود پر خوب چھڑکاؤ کیا۔ آخر میں اس نے ایک نظر خود کا ناقدانہ جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ ایک ایسا مرد تھا جو جہاں سے گزرتا تو ہر کوئی ایک بار تو اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا، مگر وہ اتنا ہی خود سے بے نیاز تھا کیونکہ محبت جیسا آفاقی جذبہ وہ اپنی منقوہ کے نام کر چکا تھا۔ اب اس کی زندگی میں کسی اور کی جانب دیکھنے تک کی بھی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس کے باوجود وہ خود کو ہر دم فٹ فاٹ اور ایکٹیو رکھتا۔ جتنا اس کے باپ کا بزنس پھیلا ہوا تھا اسے اس سارے کام کی رتی برابر پرواہ نہ تھی۔ اس کے باپ نے اس کی یہ شاہانہ حرکات دیکھتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار باپ کی توقعات پر پورا اترتا۔ لیکن اس کے باپ نے اسے کبھی بھی کوئی بھی کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اپنے دفتر کا بھی چکر وہ صرف دن میں 1 سے 2 بار کھڑے ہی لگاتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی کارکردگی اس کے بڑے بھائی زہیب شاہ کی ٹکر کی ہوتی۔ وہ کبھی بھی کہیں پر بھی اپنی کارکردگی میں کمی نہ آنے دیتا، ہر کام میں ایک دم پرفیکٹ۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اللہ نے اتنی دولت کے ساتھ ساتھ عقل بھی عطا کی ہے تو پھر خود کو ان فضول کاموں میں ہلکان کیے رکھنا سوائے حماقت کے کچھ نہیں۔ اس نے ہر کام کے لیے ملازم ہائر کیے ہوئے تھے اور اپنی جگہ پر انہیں دیکھنے کے لیے بھی اس نے ایک سپروائزر ہائر کیا ہوا تھا۔ وہ سارے کا سارا دن دفتر کا چکر لگا کر اپنے سب سے اہم کام چند گھنٹوں میں مکمل کر کے سپروائزر سے ساری معلومات دے کر اسے چند ہدایات دیتا آفس سے اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ وہ اپنی پرسنالٹی سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اچھا لگتا تھا ہم وقت محفل پر چھائے رہنا، ہر دل عزیز بنے رہنا۔ مجموعی طور پر وہ ایک لاپرواہ، فطرت کا منچلا اور شوق و چنچل شخص تھا جو ہم وقت گلیمر کی دنیا میں رہنا پسند کرتا تھا۔ ایک ادا سے اپنے کمرے سے نکلتا وہ سیڑھیاں اتر کر ہال میں آیا۔ اسے کچن سے ریبا اور عتیقہ کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے وہ مسکراتا اسی جانب چل دیا۔ ہیلو مسز، کیا حال چال ہیں؟ کچن میں آتا ہی وہ بنا کسی کی پرواہ کیے ڈائریکٹ اریبہ سے مخاطب ہوتا، فروٹ کی ٹوکری سے سیب اٹھاتا، اچک کر کچن کا کاؤنٹر پر بیٹھا۔ ارے واہ، آج تو سرخ تربوز ہی بنی ہوئی ہو۔ وہ اپنے سامنے کھڑی کیپری پر سرخ کرتا زیب تن کیے، سرخ اسکارف پہنے، سرخ میچنگ گھڑی لگائے، سرخ ہیل پہنے اریبہ پر ایک گہری نگاہ ڈالتا گویا ہوا۔ شازمہ بھابھی اور عتیقہ نے چہرے نیچے جھکا کر اپنی مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ ولید شاہ کا قہقہ پورے کچن میں گونج اٹھا۔ اریبہ نے ایک نظر اس خوبرو شخص کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی نظریں چرائی کہ کہیں اس کی اپنی نظر ہی نہ لگ جائے۔ دیور جی، ابھی وہ لیگلی آپ کی بیوی نہیں بنی، اس لیے ذرا احتیاط کیجیے۔ بھابھی نے شرارت سے حد بندی متعین کرنی چاہی۔ زیادہ بات صرف نکاح کی ہوتی ہے جو کہ ہو چکا ہے، باقی مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اپنے ازلی اعتماد کے ساتھ اریبہ کو نگاہوں کے فوکس میں رکھے گویا ہوا۔ وہ خواہ ہی منیب شاہ کی بولتی نگاہوں سے کنفیوز ہونے لگی تھی۔ چلیں اب بس کریں، آپ لوگ تو فارغ بندے ہیں، کام کاج تو کوئی نہیں، لیکن مجھے کام ہے اس لیے جلدی نکلیں۔ جس نے بھی شاپنگ پر جانا ہے مجھے اپنا اور اپنی مسز کا لباس اچھے سے ڈھونڈ کر خریدنا ہے، جس کے لیے وقت لگ جائے گا، تو چلیں جلدی کریں۔ وہ ایک جست میں کاؤنٹر سے اترتا، چٹکیاں بجاتا سب کو حکم دیتا باہر کو نکلا، جبکہ باقی سب ہونک بنے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر امی ابو کو تو گھر نہیں ہے تو بوا سے اجازت لینے کون جائے گا؟ شازمہ بھابھی نے ایک اہم نکتہ اٹھایا تو اس کے آگے کو بڑھتے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتا واپس پلٹا۔ بوا کدھر ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں، بھابھی نے ان کے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ تو پھر جلدی کریں، نکلنے کی کریں، اس سے پہلے کہ وہ یہاں پر آ جائیں، سوالوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے۔
آپ سب باہر نکلیں، باقی سب کچھ میں خود سنبھال لوں گا۔ لیکن واپس آنے کے بعد منیب شاہ نے بنا بوا کو مطلق کیے سب کو گھر سے نکلنے کو کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا ایک بار بوا کا سوال نامہ شروع ہو گیا تو پھر مشکل سے ہی ختم ہوگا۔ امراحہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ارد گرد اکٹھے ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سبھی حسی مفلوج ہو رہے تھے، آنکھیں دیکھنے سے انکاری تھیں تو کان قوت سماعت سے محروم ہونے لگے تھے۔ دماغ سن ہو رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی جیسے فریز ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا؟ اس کا بھائی تو انٹرویو دینے گیا تھا اور جاتے جاتے وہ ہر بار کی طرح سے یہی کہہ کر گیا تھا کہ اسے آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی، لیکن وہ تو گھر سے نکلنے کے محض 1 گھنٹے بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ لیکن وہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ گھر سے روانہ ہوا تھا۔ وہ خون میں لت پت ایمبولینس کے اسٹریچر پر بے حس و حرکت لوگوں کی مدد سے گھر میں لایا گیا تھا۔ وہ سامنے ہی لوگوں کے ہجوم میں چارپائی پر خاموشی سے آنکھیں موندے، سفید کفن پہنے پرسکون ہو کر لیٹے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ یہ سب کچھ ماننے سے انکاری تھا۔ لوگوں کے بے سسکیاں اس کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر رونے پر آمادہ کرنا کچھ بھی اس پر اثر انداز نہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک بت کی مانند ساکت سی بھائی کی لاش کے قریب چارپائی کا پایا پکڑ کر بیٹھی اکٹک اس کی صورت تک رہی تھی۔ ایک دم ہی جنازہ اٹھانے کا شور اٹھا اور کچھ لوگ چارپائی کو اٹھا کر لے جانے لگے تو جیسے اس کا صدمہ ٹوٹا تھا، وہ چارپائی کے پائے کو پکڑتی پلک پلک کر روتی ہر آنکھ کو اشکبار کر گئی تھی۔ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہونے کے باعث وسیم گھر سے نکلنے کے بعد روڈ کراس کرتے ایک خاصا غائب دماغ تھا، جس کی بدولت وہ سامنے سے آتے ٹرالر کو دیکھ نہ سکا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور وہ ٹرالر اس سے میلوں دور کسی فٹ بال کی طرح اچھلتا چلا گیا۔ ایک دم ہر طرف سے ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا اور بر وقت اسے ہاسپٹل لے کر جایا گیا، لیکن ہاسپٹل پہنچنے تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ امراحہ کو لگا کہ آج وہ صحیح معنوں میں یتیم ہوئی ہے۔ وہ اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، دھاڑے مار مار کر اپنے ازیاء پر روتی۔ وہ ہر کسی کو رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی اس کے ایک دور پر ایک چچی اس کے پاس آئی اور اسے خود سے لپٹا ایک حوصلہ دینے لگی۔ اس چچی کا اس نے اپنے گھر میں سرسری سا ذکر کر تو سنا تھا، لیکن روبرو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بیٹا حوصلہ کرو، یہ سب کچھ قسمت کا لکھا تھا، لیکن تم خود کو تنہا بالکل مت سمجھنا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہارے سر پر ہاتھ میں رکھوں گی۔ بڑے مجمع میں وہ عورت امراحہ کی ذمہ داری قبول کر رہی تھی، لیکن امراحہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی کیفیت سے بالاتر بار بار کش کھا کر گر رہی تھی۔ اف بھائی، آ گئے آپ کے فوٹوگرافر۔ گاڑی میں سوار ان کا چھوٹا سا قافلہ شاپنگ مال کی طرف رواں دواں تھا۔ جب شاپنگ مال کے قریب پہنچ کر گاڑی ڈرائیو کرتے ولید نے دائیں جانب سے آتی ایک گاڑی کو دیکھ کر سر پر ہاتھ مارتے کہا، جس پر منیب سمیت سب کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ چھو گئی۔ منیب شاہ کے شوق ہی نرالے تھے۔ وہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو تھا، اپنے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ایونٹ کی تصویریں کھنچوا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا تھا۔ لوگ اس کی پرسنالٹی کو پسند کرتے تھے اور اس کا حلقہ احباب بھی تقریباً ایسا ہی تھا، اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کو سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس بالخصوص انسٹاگرام پر شیئر کرنے والا۔ منیب شاہ کا بھی زیادہ وقت سوشل میڈیا پر ہی گزرتا۔ کون سا دوست آج کل کیا کر رہا ہے، کون سے ملک میں ہے، اس کی آج کل کیا سرگرمیاں ہیں، یہ اس کے حلقہ احباب کو انسٹاگرام کی اسٹوری سے ہی پتہ چل جاتا تھا۔ پھر ان میں سے جو زیادہ ٹرینڈ کے مطابق چل رہا ہوتا، دوسرا اس سے بھی کچھ منفرد کر کے لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے ہٹا کر اپنی جانب کرنے کی کوششیں کرتا۔ آج کل ہٹ لسٹ پر منیب شاہ ہی چل رہا تھا۔ اس کے برانڈڈ کپڑوں کو کاپی کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ برانڈز کے ڈیزائن سے مل کر سب سے پہلے ان کی کلیکشن سے کپڑے خود خریدتا، پھر ان میں مختلف اسٹیٹس بنوا کر انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر اپلوڈ کرتا۔ پھر وہ کلیکشن لانچ ہوتی تو ہر طرف منیب شاہ چھا جاتا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے بالخصوص ایک فوٹوگرافر ہائر کیا ہوا تھا، جو تقریباً ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا، اس کے ہر اچھے مقامات پر تصویریں کھینچ کر مختلف فلٹر سے گزار کر ایک دم پرفیکٹ تصویریں بنا کر مختلف کیپشنز کے ساتھ اس کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ منیب شاہ خود سے ہل کر کوئی چھوٹا سا کام بھی نہیں کرتا تھا، اس کے باوجود اس کا ہر کام پرفیکٹ ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ملازموں کو ڈھیل دینے کے حق میں نہ تھا۔ سب سے اس کا رویہ دوستانہ ہوتا، مگر وہ اپنے کام سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ اسے ہر چیز مکمل اور بر وقت چاہیے ہوتی تھی۔ وہ اپنے ہر کام
ایک ملازم پر مکمل چیک آؤٹ رکھتا تھا۔ اگرچہ اس کے بابا کو اس کی سب حرکات پسند نہ تھیں، لیکن وہ اس کی کاروباری میں کارکردگی دیکھتے ہوئے خاموش تھے۔ گاڑی کے شاپنگ مال کے سامنے رکتے ہی وہ سب لوگ گاڑی سے باہر نکلے تھے جب منیب شاہ نے ایک انداز سے دروازہ کھولا اور اپنے سن گلاسز کو نکالتے آنکھوں پر لگایا۔ اس کا کیمرہ مین اپنی گاڑی سے نکلتا بھاگ کر اس کی جانب بڑھتا ایکٹیو ہوا تھا۔ منیب شاہ کے پہلا قدم باہر رکھتے ہی اس فوٹوگرافر نے مختلف پوز میں اس کی گاڑی سے نکلنے کی مختلف تصویریں کھینچی تھیں۔ منیب شاہ سر اٹھائے ایک سیٹ میں دیکھتا ایک ادا سے چل رہا تھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا لوگ ایک بار تو اسے چٹک کر دیکھنے پر مجبور ہوتے تھے۔ اب اس کی ان تصویروں کو مختلف فلٹرز کے مراحل سے گزار کر مختلف کیپشنز کی مدد سے اس کے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ پر لگانے کی ذمہ داری اس کے کیمرہ مین کی ہی ہوتی تھی۔ وہ صرف دن کے آغاز میں اور رات میں سونے سے پہلے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چیک کر کے لوگوں کا رد عمل، اپنی اپڈیٹس کے بارے میں دیکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے حلقہ احباب کی اسٹوریز دیکھ کر ان کے اقدامات سے بھی باخبر رہتا تھا۔ وہ ایک مشہور صنعت کار کا بیٹا ہونے کے ناطے اب خود بھی اس فیلڈ میں اپنے قدم اچھے سے جما رہا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں الف سے بے بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے اپنے ہر کام کے لیے لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا، اور اس کی ان ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کی بدولت اس کی کامیابی کے مواقع دوسروں کی نسبت مزید بڑھ جاتے، جس کی وجہ سے اس کے حریفوں میں بھی آئے دن اضافہ ہوتا رہتا، کیونکہ منیب شاہ اس کے حریفوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، کیونکہ وہ اتنی محنت نہیں کرتا تھا جتنے نتائج اس کے ظاہر ہو جاتے تھے۔ پوری فیملی اس کے طرز عمل سے بخوبی واقف تھی، اس لیے اب تو وہ رفتہ رفتہ ان سب چیزوں کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ میرے خیال سے لباس سب سے بہترین رہے گا، تمہیں کیسا لگا ریبا؟ بالآخر پچھلے 2 گھنٹوں کی کھواری کے بعد منیب شاہ کو ریبا کے لیے گولڈن اور ڈسٹ کلر کا برائڈل ڈریس پسند آ ہی گیا تھا۔ اب اس نے اس لباس کو منتخب کرنے سے پہلے ایک بار اریبا کی رائے جاننی چاہیے۔ تمہاری چوائس کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتی، بہت اچھا ہے یہ۔ اریبا کی رضامندی کی مہر ثبت کرتے ہی اس نے لباس پیک کرنے کے لیے سیلز مین کو دیا۔ چلیں ڈن ہو گیا، ہمارا کام تو ختم، اپنی شاپنگ میں بعد میں کروں گا، آپ لوگ اپنی شاپنگ کیجیے، تب تک میں اریبا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ لنچ کرنے کے بعد میں اریبا کو اس کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اپنا کام ختم کرتے ہی منیب نے سب کو اپنے اگلے لائمہ عمل سے آگاہ کیا۔ عتیقہ، ولید اور بھابھی حیرت سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا منیب، ہم لوگ یہاں پر شاپنگ کرنے آئے ہیں، تم ہمیں یوں ڈوش دے کر نہیں جا سکتے۔ سب سے پہلے بھابھی نے دہائی دی۔ بس کر دیں بھابھی، آپ کو کباب میں ہڈی بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ زہیب بھائی ابھی کچھ دیر تک آتے ہی ہوں گے، ان کے پچھلے 3 دن کی غیر موجودگی نے آپ کو کافی چڑچڑا کر دیا ہے۔ وہ بھابھی کو بھی شرارت سے چھیڑتا، ان کی کسی کی بھی بات پر دھیان دیے بغیر اسے بازو سے پکڑتا باہر نکلا۔ اس کے مال سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھتے تک ایک دفعہ پھر سے فوٹوگرافر حرکت میں آ گیا تھا، اور اس بار اس کے ساتھ اریبا کی تصویریں بھی اس کے سوشل نیٹ ورک پر اس کے کیپشن کے ساتھ اپلوڈ ہو چکی تھیں۔ منیب شاہ اپنی منقوہ کے ساتھ لنچ کرنے جاتے ہوئے، منیب کیا تم نے سادہ سی زندگی کو اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اریبا نے اس کے طرز عمل پر ایک دفعہ پھر سے نقطہ اٹھانا چاہا۔ کیا مطلب؟ منیب توجہ سے اس کے پیچھے دیکھتا گاڑی پیک کر رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیا اب ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات بھی پوری دنیا کے ساتھ شیئر کرتے پھریں؟ اریبا کے غصے سے کہنے پر منیب شاہ کا کہا بے ساختہ تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے لڑکی، میری بدولت تم بھی سوشل میڈیا پر کافی ان رہتی ہو، اور تمہارا وہ بوتیک جو پچھلے 2 سالوں سے رنگ رنگ کر چل رہا تھا، میرے سے نکاح کے بعد پچھلے 2 مہینوں میں ہی 10 گنا زیادہ اسپیڈ سے چلنے لگا۔ منیب شاہ نے بھی حساب بے پاک کیا تو اریبا مسکرا کر رہ گئی۔ اس بات میں تو کوئی شک نہ تھا کہ اس کے نام کے ساتھ منیب کا شاہ کا نام جڑنے کی بدولت وہ خود بخود کامیابیاں سمیٹتی جا رہی تھی۔ وہ شوقیہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے بوتیک چلا رہی تھی، کیونکہ یہ کام شوقیہ تھا تو اس سے کوئی خاص تجربہ بھی نہ تھا، اس لیے اس کی بوتیک کی اتنی پبلسٹی نہ ہو پائی تھی، مگر منیب شاہ کے نکاح میں آنے کے بعد یہ کام بخوبی ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی دن نرگس بیگم، جسے امراحہ کے دور پڑے کی چچی ہونے کا اعزاز حاصل تھا، وہ امراحہ کو بہلا پسلا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھیں۔ نرگس بیگم کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں، تانیہ اور انیکا۔ نرگس بیگم اور ان کی دونوں بیٹیاں امراحہ کا بہت خیال رکھ رہی تھیں۔ ان تینوں نے اس معصوم کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔
امراہ بھی اب کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ اسے یہاں نرگس بیگم کے گھر آئے ہوئے آج 5واں روز تھا۔ اس قدر توجہ اور محبت کو پا کر اس کا غم کچھ کم ہونے لگا تھا۔ اب بھی وہ بیٹھی حسب معمول اپنی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جو اپنے گھر سے یہاں آتے ہوئے ساتھ لے کر آئی تھی۔ جب نرگس بیگم اس کے کمرے میں آئیں، ان کے کمرے میں آنے پر امراہ نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور انہیں مسکرا کر دیکھتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے اس کے پاس آتے ہی اس کے بال سنوارتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ محبت اس مظاہرے پر وہ کھل اٹھی تھی۔ ٹھیک ہوں چچی۔ اچھا بیٹا، آج شام کو گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے تم ذرا اچھے سے تیار ہو جانا۔ میں تانیہ اور انیکا کو سے بھی کہہ دوں گی، وہ تمہاری مدد کر دیں گی۔ چچی نے ادھر ادھر کی کچھ باتیں کرنے کے بعد اسے شام میں مہمان کی آمد کے بارے میں بتایا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے بھی تابعداری سے رضامندی دی۔ اس قدر اچھے لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونا اس کے لیے بھی باعث مسرت تھا۔ شام میں انیکا اور تانیہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھیں اور انہیں دیکھ کر ایک پل کے لیے امراہ کو ان پر سے نظریں ہٹانا مشکل لگا۔ وہ دونوں قبول صورت لڑکیاں تھیں، لیکن ماہر بیوٹیشن کے ہاتھوں کے کمال نے انہیں آسمان سے اتری ہوئی کئی پریاں بنا دیا تھا۔ ارے امراہ، تم نے ابھی تک کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے؟ چلو جلدی سے تبدیل کر کے آؤ، پھر ہم تمہیں مل کر تمہیں تیار کریں گے۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوتی ہی جلدی جلدی کا شور مچانے لگیں۔ وہ بوکھلا سی کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھسی۔ کپڑے تبدیل کر کے جب وہ باہر نکلی تو وہ دونوں سے دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرنے لگیں۔ وہ اس جدید تراش خراش کے کپڑوں میں بنا ہار سنگار کی ہی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ان دونوں کی نگاہیں اس سے ہٹانا بھول گئیں۔ لگتا ہے آج کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ تانیہ نے اسے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا اور وہ دونوں اس پر اپنی طبع آزمائی کرنا شروع ہو چکی تھیں۔ جب آنکھیں بند کیے بیٹھی، امراہ نے اپنے چہرے پر ان کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، آج کے مہمان بہت خاص ہیں۔ ایسے مہمان بہت کم آتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو وارے نیاری کر جاتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کھلکھلا کر ہنسی۔ امراہ کے سر پر سے ان کی ساری باتیں گزر گئیں۔ وہ اپنے دماغ میں ہی اندازے لگا رہی تھی کہ شاید آج ان دونوں میں سے کسی کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں جو یہ اتنا تیار ہوئی ہیں۔ ہو گیا، اب دیکھ ذرا شیشے میں۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب ان دونوں نے اسے شیشے دیکھنے کی اجازت دی۔ شیشہ دیکھتے ہی وہ کئی لمحوں تک محبوس رہ گئی۔ اس کی اپنی آنکھوں اپنے ہی عکس سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ آج تک اس نے کبھی لپسٹک تک نہ لگائی تھی اور آج اتنا ہار سنگار اسے لگا کہ شاید یہ کوئی اور ہی امراہ ہے۔ کئی لمحے تک مسمرائز رہنے کے بعد امراہ نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لینا چاہا تو وہ دونوں ہی چیخ پڑی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا؟ گھبرا کر اس نے ان دونوں سے پوچھا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اتنا اچھا ہیئر اسٹائل برباد کرنے لگی ہو؟ چھوڑو اسے، میں سیٹ کرتی ہوں۔ تانیہ نے اسے دوپٹہ پکڑ کر اس کے بازوں پر پنوں کی مدد سے دوپٹہ اس طرح سیٹ کیا کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز اس جدید تراش خراش لباس میں واضح ہو رہے تھے۔ امراہ کو خود اپنا یہ سراپا یوں بے حجاب دیکھ کر خود سے ہی ٹوٹ کر شرم آئی۔ تانیہ آپی، میں یوں ایزی محسوس نہیں کر رہی، پلیز میں دوپٹہ کھول کر لے لوں؟ امراہ کے منمنا کر کہنے پر تانیہ نے سختی سے اسے ٹوکا۔ ہرگز نہیں، اور مہمان کوئی غیر تھوڑی نہ ہیں، اپنے ہی ہیں، تمہیں بھی ان سے مل کر بہت اچھا لگے گا۔ مہمان سے ملنے کے بعد پھر چاہے جیسی مرضی کر لینا۔ انیکا کے ٹوکنے پر وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ تبھی باہر سے گاڑیوں کے ہارن کی آواز آئی تو وہ دونوں جلدی سے باہر کی جانب لپکیں۔ کچن میں ریفریشمنٹ کا سارا سامان پڑا تھا، تم پلیز تھوڑی دیر کے بعد وہ لے کر کمرے میں آ جانا، ہم لوگ چلتی ہیں۔ وہ اسے ہدایت جاری کرتی بجلد کمرے سے باہر نکلی۔ ان کے کمرے سے باہر نکل جانے کے بعد امراہ کی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ یوں اس طرح سے مہمانوں کے سامنے جانے پر وہ جھجک رہی تھی، اس لیے اس نے ان دونوں کی لاکھ نصیحتوں کو بلائے طاق رکھتے ان تمام پنوں کو اتارا اور دوپٹے کو اچھے سے اوڑھ کر اپنا تابناک سراپا اس میں چھپایا۔ تانیہ اور انیکا کو مہمانوں کے پاس گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی جب امراہ کچن میں جا کر کولڈ ڈرنک گلاسوں میں ڈال کر انہیں ٹرے میں رکھتی، ٹرے اٹھا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں پر مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جانے پر اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ وہ ہال نما کمرہ پورا مردوں سے بھرا پڑا تھا، جبکہ تانیہ اور انیکا اپنے دوپٹوں سے بے پرواہ اماں کے سامنے ان مردوں کے ساتھ بے تکلف سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر امراہ کے جسم پر جیسے چونٹیاں رگنے لگی تھیں۔ اس کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑتا جا رہا تھا۔
وہ تو سمجھی تھی کہ نرگس آنٹی کی ملنے والی کوئی خواتین ہوں گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ یہاں پر صرف مہمان مرد ہی ہوں گے۔ اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا تھا، دماغ شدت سے کچھ غلط ہونے کے سگنلز دے رہا تھا۔ ارے امراہ بیٹا، کھڑی کیوں ہو؟ کولڈ ڈرنک سرو کرو۔ اسے ابھی تک ویسے ہی بے حس و حرکت کھڑے دیکھ نرگس بیگم نے اسے ٹوکا۔ امراہ سے ہلنا تو دوبھر ہو رہا تھا، جیسے قدم زنجیر ہو گئے ہوں۔ وہ ان تمام لوگوں کی غلیظ نظر اپنے آر پار ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ دوپٹے کو اچھے سے اوڑھ اپنا آپ چھپا چکی تھی۔ نرگس بیگم کے دوسری بار ٹوکنے پر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ٹرے پہلے نمبر پر بیٹھے ایک موٹی توند والے شخص کے سامنے کی، جس نے اسے خباثت سے دیکھتے ہوئے بے باکی کے بھرپور مظاہرہ کرتے کمال جرأت سے گلاس پکڑنے کے بجائے اس کا مومی ہاتھ تھاما۔ امراہ کو یوں لگا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ ایک دم سے ہی اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹی۔ ٹرے کے نیچے گرتے ہی ایک چھناکے کی آواز کے ساتھ اس میں موجود تمام گلاس چکنا چور ہوئے تھے اور ان میں موجود مشروب فرش پر نقش و نگار بناتا چلا جا رہا تھا۔ خوفزدہ سی امراہ نے ہراساں نظر سے ان سب کی جانب دیکھا اور لمحوں کی تاخیر کیے بنا واپس پلٹی، دروازہ دھکیلتی بھاگ کر باہر نکلی۔ میں دیکھتی ہوں نرگس بیگم بھی سب سے معذرت کرتی، اس کے پیچھے ہی باہر کو لپکیں۔ امراہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آتی بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ حواس معطل ہو رہے تھے۔ ارے بنو رانی، کیا ہوا؟ تم اتنا گھبرا کیوں گئی اور اندر کیوں بھاگ آئیں؟ نرگس بیگم اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوتی، میٹھے شہد آگے لہجے میں کہتی، اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے اس کے بال سنوارنے لگیں، یوں جیسے ان کے لیے سب نارمل سی بات ہو۔ امراہ کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے تھے، ہونٹ کپ کپانے لگے تھے۔ آج اسے اس عورت کی محبت بھرے اس روپ سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ چچی، یہ دیکھیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی جو آپ مجھ سے توقع کر رہی ہیں۔ مجھ پر رحم کھائیں۔ وہ سمجھدار لڑکی تھی، کچھ اس کی کتابوں سے دوستی اور کچھ حالات نے اسے اس وقت سے پہلے ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ اپنے موجودہ حالات کے پیش نظر وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی حالت اس وقت اتنی کمزور ہے کہ اکڑ دکھا کر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت اس کے پاس اس کے رب کے سوا کوئی سہارا نہ تھا، اس لیے اس نے مصلحت کا دامن تھامتے لجاجت سے کام لینے کا سوچا۔ اسی غرض سے وہ ان کی منت کرتی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ ارے میری شہزادی، اب یہ تمہارا پہلا تجربہ ہے، اس لیے تم اتنا گھبرا رہی ہو۔ جب اس دھندے میں قدم رکھو گی تو اس سب کی عادی ہو جاؤ گی، تانیا اور انیکا کی طرح۔ اس عورت کے منہ سے اپنی ہی سگی بیٹیوں کے بارے میں اتنی غلیظ باتیں سن کر امراہ کا دل چاہا اس عورت کے منہ پر تھوک دے۔ مبارک ہو امی۔ تبھی چہکتی ہوئی انیکا اندر داخل ہوئی۔ کمال کر دیا تم نے امراہ۔ وہ دھپ سے امراہ کے پاس بیڈ پر بیٹھتی اس کے گال پر پیار کرتی ہوئی گویا ہوئی، اس منصور کا دل آ گیا ہے ہماری امراہ پر، 50,000 دے رہا ہے ایک رات کے۔ وہ چہک کر آنکھیں مٹکا کر یوں ماں کو بتا رہی تھی جیسے اس نے ایک محاذ سر کر لیا ہو۔ واقعی نرگس بیگم کا جوش دینی تھا۔ ہاں نا امی، اگر ایسے ہی 2-4 گاہک لگاتار آتے رہے نا تو ہمارے تو وارے نیارے۔ اور تم یہ بھی اماں کیوں بن کر آئی تھیں؟ اتنا اچھا تو دوپٹہ سیٹ کیا تھا تمہارا، کہیں تمہارا وہ روپ دیکھ لیتا تو نہ منصور تو دل نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دیتا۔ ماں کو بتاتے۔ ایک دم یاد آنے پر وہ بنا امراہ کی غیر ہوتی حالت پر غور کے اس سے پوچھنے لگی اور پھر بنا اس کے جواب کا انتظار کی اپنی رائے بتانے لگی۔ ویسے تو تانیہ اسے امراہ کی خصوصیات بتا کر شیشے میں اتار رہی تھی کہ لڑکی کم عمر اور انچھوئی ہے، شاید وہ ریٹ بڑھا ہی دے۔ ویسے امراہ، تم نے بھی اسے ایسے اپنی اداؤں کے جال میں الجھانا ہے کہ ایک ہفتے سے پہلے اس کا تم سے دل نہ بھرے۔ وہ ماں کے ساتھ اس کی ذات کے حوالے سے یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ کوئی برائے فروخت چیز ہے۔ ان کی باتیں سن کر امراہ کی روح فنا ہونے لگی تھی، جسم پر کب کبھی تاری ہونے لگی تھی۔ اس عورت کی بیٹی تھی جس کا کبھی بال بھی کسی نامحرم نے نہ دیکھا تھا، اور یہ عورت اس سے کیا کروانا چاہتی تھی؟ امی، وہ بڈھا منصور سٹیا گیا ہے امراہ کے نوخیز حسن کے سامنے، وہ اسے ابھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ تبھی تانیہ اندر آتے جوش سے امراہ کے کندھے سے کندھا ٹکراتے اس پر دھماکہ کر گئی۔ دھڑ دھڑ دھڑ، امراہ پر گویا ساتویں آسمان ایک ساتھ گرے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان تینوں کے چمکتے چہرے دیکھ رہی تھی۔ میں کہیں بھی کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ چیخی تو اٹھی تھی۔ ان لوگوں کی بےہودگی پر آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ مطلب وہ ہوتے کون تھے اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟
ارے بنو رانی گھبراؤ نہیں، تم تو وہ سمندر ہو جو سینکڑوں کی پیاس بجھا کر بھی ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ سمندر سے بھلا دو چار لوٹے نکال لینے سے بھی کبھی سمندر پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ نرگس بیگم ایک بار پھر سے اسے پچکارتی اس کی طرف آئی تھیں۔ تھو! امراہ نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے نرگس بیگم کے منہ پر تھوکا۔ آپ کی غلاظت آپ کو ہی مبارک۔ گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے۔ نہ جانے اس میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے بال نرگس بیگم کے وحشیانہ گرفت میں تھے۔ تم زیادہ بی بی حاجن، آج تمہاری پارسائی کے سارے بھوت اترواتی ہوں، سارے قزبل نہ نکلوا دیے تو پھر کہنا۔ نرگس بیگم نے ایک ہاتھ سے اس کے بال جکڑے، دوسرے سے اس کا منہ اتنی سختی سے دبوچا تھا کہ اس کے ہونٹوں کی چوٹ سی بن گئی تھی۔ وہ درد سے دوہری ہوتی، اس سے اپنے آپ چھڑوانے کی جان توڑ تک ودو کرنے لگی۔ اگر آج تمہاری قیمت نہ مل رہی ہوتی تو تمہارے اس خوبصورت چہرے کو بگاڑنے میں مجھے ایک پل نہ لگتا۔ نرگس بیگم کا دل چاہا کہ امراہ کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے، مگر ابھی وہ معاملہ ان کی رقم کا تھا، اس لیے وہ دل محسوس کر رہ گئیں۔ امراہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ وہیں نرگس بیگم کی باہوں میں جھول گئی۔ ارے امی، یہ تو بے ہوش ہو گئے، اب اس کا کیا کریں؟ انیکا پریشان ہوتی اس کے قریب آئی۔ کرنا کیا ہے، اچھی بات ہے بے ہوش ہو گئی، ورنہ خواہ مخواہ چڑ کرتی۔ تم منصور صاحب سے بولو کہ اسے ایسے ہی گاڑی میں ڈال کر لے جائیں۔ ایک بار وہ اسے ساتھ لے گیا تو خود ہی پارسائی کے سارے بھوت اتار دے گا اس کے۔ نرگس بیگم نے حقارت سے اسے پیٹھ پر پھینکتے بیٹی کو آگے کا لائحہ عمل بتایا۔ امراہ تو ان کی باتیں سن کر تھرا گئی تھی۔ وہ تو بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی تاکہ شاید ایسے ہی اس کی جان کھانسی ہو جائے، مگر وہ تو اس نے ہلکی سی آنکھ کی جھڑی سے ان تینوں کو دیکھا۔ وہ تینوں اپنی باتوں میں مشغول تھیں۔ تینوں میں سے کسی کا بھی دھیان اس کی طرف نہ تھا۔ وہ موقع پاتے ہی کھڑی ہوتی بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی۔ جب تک وہ تینوں ان کے بات سمجھ میں آتی، وہ کمرے سے نکل کر سامنے کمرے میں جاتی، کمرے کا دروازہ کا لاک کھولتی۔ وہ تینوں ہی اس کے پیچھے لپکی اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑانے لگی تھیں۔ اب کیا کرنا ہے اماں؟ تھک-ہار کر انیکا نے ماں سے پوچھا، جس کی رگیں غصے سے پھول رہی تھیں۔ اس منصور سے کل تک کا وقت لے لو، دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ اس کمرے میں بند رہتی ہے۔ نقصق سے تیار خوشبو میں نہایا منیب شاہ اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کر تیزی سے سیڑھیاں پالانگتا نیچے آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سبھی افراد کو اکٹھا سلام کیا۔ او مائی ینگ لیڈی، مس یو سو مچ۔ وہ ماں کی جانب جھکتا ان سے پیار لیتا شوخی سے گویا ہوا۔ زاہدہ بیگم شوہر کے ساتھ 2 دن سے کسی عزیز کی عیادت کو گئی ہوئی تھیں۔ رات دیر سے ہی ان کی واپسی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی کچھ پڑھ کر بے ساختہ اپنے اس شوق و چلچل سے بیٹے پر پھونکا۔ ینگ لیڈی، کبھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر بیٹے کو بھی وقت دے دیا کریں۔ وہ ماں کی جانب جھکتا انہیں آنکھ مارتا سرگوشی میں گویا ہوا۔ ہشت بے وقوف، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپیٹ کی۔ کیسی رہی آپ کی میٹنگ بھیا؟ وہ جوس کو چک سے گلاس میں انڈیلتا ساتھ بیٹھے زہیب شاہ سے گویا ہوا۔ بہت اچھی رہی، قومی امکان ہے کہ یہ پروجیکٹ ہماری ہی کمپنی کو ملے گا۔ صاحبزادے، اگر وقت ہو تو آفس آنے کے بعد میری کیبن میں چکر لگا لینا، کچھ ڈسکس کرنا ہے تم سے۔ وجاہت شاہ نے سنجیدگی سے منیب کی جانب دیکھتے کہا۔ بہت معذرت بابا، آج تو میرے پاس وقت نہیں، مجھے آج لاہور جانا ہے اپنی ایکس یونیورسٹی کے دوست کو شادی کا کارڈ دینے، اس لیے آپ کو جو بھی ڈسکشن کرنی ہو وہ آپ میرے اسسٹنٹ سے کر لیں یا پھر کل تک کا انتظار کر لیں۔ وہ تیزی سے جوس کا گلاس ختم کرتا، گلاس کو وہاں رکھتا بجلد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اس قدر صفا چڑچوا پر وجاہت شاہ جازبز ہو کر پہلو بدل گئے۔ وہ ہمیشہ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے نالاں رہتے تھے۔ سب کچھ سپروائزر اور اسسٹنٹ پر چھوڑا ہوا ہے، کبھی کچھ خود بھی کر لیا کرو۔ وجاہت شاہ غصے سے ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں پٹکتے گویا ہوئے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں بابا؟ یقین رکھیں میرا اس بار کی کارکردگی بھی زہیب بھائی کی کارکردگی کی ٹکر کی ہی ہوگی۔ وہ بنا ان کے غصے کی پرواہ کرتا گھوم کر وجاہت شاہ کے پیچھے جاتا، ان پر جھک کر انہیں اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا، ان کے گال کا بوسہ لیتا گویا ہوا۔ وجاہت شاہ نے اس کی اس حرکت پر اسے گھور کر دیکھا۔ نوٹنکی! بوا نے اس کے ڈرامے بازی دیکھ نخوت سے سر جھٹکا۔ ایسا نہ کیا کریں حسینہ، آپ پر غصہ جچتا نہیں۔ وہ بوا کے پاس سے گزرتا، لاڈ سے ان کا گال کھینچتا، ان کے قریب ہو کر کہتا بجلد وہاں سے نکل گیا۔ ولید، عتیقہ اور بھابھی نے چہرہ نیچے جھکا کر اپنی بے ساختہ اور بڑھنے والی مسکراہٹ کو روکا۔
گاڑی تیزی سے روٹ پر فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ لاہور پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اپنے سپروائزر علی، جو کہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا، سے کہہ کر وسیم کے گھر کا ایڈریس معلوم کرنے کو کہا تھا، کیونکہ اسے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کیے 6 سال ہو گئے تھے۔ تبھی سے اس کا وسیم سے کوئی رابطہ نہ ہوا تھا، لیکن یونیورسٹی کے دنوں میں ان کی بہت گہری دوستی تھی۔ وہ کئی بار وسیم کے ساتھ اس کے گھر کھانا کھانے بھی جاتا تھا۔ اس کا ماں سے منیب کو بہت انسانیت تھی، وہ بہت نیک خاتون تھی۔ اب بھی اتنے سالوں بعد اپنی شادی کے موقع پر بھی وہ اپنے یار کو بھلانا نہیں بھولا تھا، مگر ابھی کچھ دیر پہلے علی نے اسے جو خبر دی وہ سن کر اسے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ اس کا دوست وسیم اب اس دنیا میں نہ تھا۔ خبر ایسی تھی کہ جو اس کے دل یہ دنیا کو تہ و بالا کر گئی تھی۔ مزید یہ اس کے گھر والے کو وہ گھر بھی چھوڑ گئے تھے۔ علی نے ارد گرد سے معلوم کر کے اس جگہ کا ایڈریس معلوم کر کے منیب کو سینڈ کیا تھا جہاں اس وقت اس کے گھر والے رہائش پذیر تھے۔ جب وہ لاہور تک آ ہی گیا تھا تو اس نے سوچا کہ اب اس کی ماں سے مل کر وسیم کی تعزیت کرتا چلے اور ان سے وسیم کی وفات کی اصل وجہ بھی جان لے۔ اسی غرض سے وہ علی کے سینٹ کی ایڈریس پر پہنچا۔ نرگس بیگم تو اس قدر شاندار شخصیت کی مالک اور اس کی اتنی بڑی گاڑی کو دیکھ کر ویسے ہی اس کے سامنے پچ پچ جا رہی تھیں۔ یہاں آ کر منیب کو وسیم کی ماں کی بھی موت کا پتہ چلا تو اس کا دل پر مزید بوجھ پڑ گیا کہ کیوں وہ اتنے عرصے تک وسیم سے رابطہ نہ کر سکا۔ بھاری دل کے ساتھ وہ نرگس بیگم کے بار بار روکنے کے باوجود وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ساری رات امراہ کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ اب صبح کا سورج طلوع ہونے والا تھا کہ بعد دوپہر بھی ہو چکی تھی۔ بھوک سے اس کی آنتیں سکڑ چکی تھیں۔ اب تو پیاس کی شدت بھی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سر اپنے رب کے حضور سجدے میں گرائے مسلسل اپنے رب سے اپنے اچھے مستقبل کے لیے دعا گو تھی۔ کافی دیر تک سجدے میں سر گرائے رکھنے کے بعد وہ مزمل سی وہاں سے اٹھی۔ کسی نے بھی دوبارہ سے اس کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ شاید وہ جانتے تھے کہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر پانے کے باعث کمرے سے باہر ضرور نکلے گی۔ بے بسی کے آنسو ایک بار پھر سے چھلک پڑے تھے۔ کس مصیبت میں پھنس چکی تھی وہ، اس سے تو بہتر تھا کہ جو بھی ہوتا وہ اپنے ہی گھر میں رہتی، مگر اکیلی لڑکی اپنے گھر میں بھی محفوظ تھوڑی نہ رہتی۔ یہی سب سوچتی وہ کمرے سے ملحقہ کھڑکی میں باہر کی سرگرمیاں جاننے کی خاطر آ کھڑی ہوئی۔ جب اس نے ایک خوبصورت سے شخص کو وہاں سے جاتے دیکھا، اسے اس شخص کو پہچاننے میں کچھ دیر لگی۔ وہ منیب شاہ تھا، اس کے بھائی کا دوست۔ کئی بار وہ اس کے بھائی کے ساتھ ان کے گھر بھی آیا تھا۔ تب وہ کافی چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے پہچان چکی تھی، کیونکہ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ وہ سینکڑوں میں کھڑا پہچانا جاتا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں۔ اس اندھیرے میں اگر روشنی کا ایک ٹمٹماتا دیا دکھا تھا تو اس موقع کو ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس کی رات بھر کی دعاؤں کا ثمر تھا جو وہ شخص ابھی یہاں تھا۔ بالکل مدد کو خدا فرشتہ نہیں بھیجا کرتا، بلکہ اسی دنیا میں ہی وسیلے بنا دیا کرتا ہے۔ اس سے بھی کل ہی پڑھی جانے والی کتاب کی ایک لائن یاد آئی۔ لمحے کی تاخیر کیے بنا اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندھا دھند منیب شاہ کی طرف بھاگ پڑی۔ سنیں، خدا را رک جائیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازہ عبور کرنے کے در پر تھا جب نہ جانے کہاں سے وہ نکلی تھی اور اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگتی اس لڑکی نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ وہ اچانک اس افتاد پر گھبرا گیا تھا۔ فوراً سے پیشتر پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دراز قد ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ دوپٹہ بے ترتیبی سے گلے میں جھول رہا تھا۔ بکھرے بال اور غلطان آنکھوں سے چھلکتا خوف۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو تھامے وہ خوف زدہ نظروں سے بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ آپ وسیم بھائی کے دوست ہیں نا؟ پلیز میری مدد کریں، مجھے یہاں سے لے جائیں، یہ لوگ بہت بہت برے ہیں۔ وہ کپکپاتے لہجے میں بار بار پیچھے دیکھتی فریادیں کر رہی تھی۔ وہ شخص اس لڑکی کو پہچان چکا تھا۔ وہ اس سے بچپن میں بار بار مل چکا تھا، مگر اب اس کا یوں ایسا رویہ اس شخص کے حواس معطل کر رہا تھا۔ اس شخص کی گرفت اپنے ہاتھ میں موجود اپنی شادی کے کارڈ پر ڈھیلی ہوئی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے بے غیرت؟ تبھی ایک کھرانٹ سی عورت دہاڑتے ہوئے وہاں آئی تو وہ خوف سے کپکپاتی اس سے لمبے چوڑے مرد کے پیچھے جا چھپی۔ اس کھرانٹ سی عورت نے لمحوں میں درمیانی فاصلہ عبور کرتے اسے جھٹکے سے اس شخص کے پیچھے سے نکالا تھا۔ وہ عورت اس لڑکی کو مغلظات بکتی بازو سے کھینچ کر لے جا رہی تھی، جبکہ وہ خوف زدہ ہرنی کی مانند زور سے اس شخص کا بازو جھڑکتی فریادیں کر رہی تھی۔ وہ عورت امراہ کو اس کے بازو سے پکڑتی کھینچ کر اپنے ساتھ لے جا رہی تھی، جبکہ امراہ منیب کے بازو کو اپنے ہاتھوں میں
جب جھڑکتی روتی بلکتی سسکتی فریادیں کر رہی تھی، اس عورت کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ منیب حواس باختہ سا الجھا ہوئے سب دیکھ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ بازو سے پھسلتا امراح کا ہاتھ اس کے ہاتھ تک پہنچ چکا تھا۔ آنکھوں میں التجا لیے وہ بار بار نم آنکھوں سمیت سر نفی میں ہلاتی اس سے مدد مانگنے کی فریاد کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ امراح کے ہاتھوں کی پوریں منیب کے ہاتھ کے پوروں سے الگ ہوتی، اس نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ سے پھسلتا امراح کا ہاتھ تھاما۔ رکیں، آپ اس کے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتی۔ وہ اگر آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ ایک منٹ، میں اس کی حاکمانہ اور ضدی طبیعت اود کر آئی تھی۔ ہمدردی کے کاغذ میں لپیٹ کے یہ باتیں کیوں بول رہے ہو؟ سیدھے سے کیوں نہیں کہتے کہ تمہارا خود کا دل اس نوخیز حسن دیکھ کر اس پر آ چکا ہے؟ نرگس بیگم تیوریاں چڑھاتی کمر پر ہاتھ رکھے تشویش سے گویا ہوئی۔ ان کی فضول گوئی سن کر امراح کا دل چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ وہ اس عورت کی ساری بکواس ضبط سے سنتا تحمس سے گویا ہوا۔ اتنا آسان نہیں ہے بیٹا، اس جیسی خوبصورت لڑکی کو خالی خولی باتوں کے جال میں جکڑ کر ساتھ لے جانا۔ بس، وہ نرگس بیگم کی فضول گوئی پر ہاتھ اٹھاتا دھاڑا۔ تنفس بڑھنے لگا تھا، ماتھے کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ میں اس لڑکی کو نکاح کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ نرگس بیگم کی مزید گھٹیا باتیں منیب کی برداشت سے بالاتر تھیں، اس لیے وہ جوش میں ہوش کھوتا یہ تک بھول چکا تھا کہ وہ یہاں پر اپنی شادی کا کارڈ دینے آیا تھا۔ تم اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میں اس لڑکی کا ایڈوانس پہلے ہی لے چکی ہوں۔ نرگس بیگم کے ماتھے پر بل پڑے، لہٰذا اب کی بار لہجہ پہلے کی نسبت دھیما تھا۔ بازی یہ رخ اختیار کر جائے گی یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، جتنی رقم آپ نے کسی اور سے لی ہے میں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات پر نرگس بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے 10 گنا رقم بڑھا کر منیب کو بتائی، لیکن اس نے اسی وقت مطلوبہ رقم کا چیک کاٹ کر نرگس بیگم کو تھمایا تو نرگس بیگم پر خوشی سے کپ کپی طاری ہونے لگی تھی۔ آگے کے سبھی مراحل آسان تھے، محض کچھ ہی منٹوں میں وہ امراح یوسف سے امراح شاہ بن گئی تھی۔ گاڑی واپسی کے راستے پر گامزن تھی، مگر جس قدر وہ لاہور آنے کے لیے پرجوش تھا، واپسی پر اس قدر ہی دل پر بوجھ بڑھ چکا تھا۔ دماغ سے اب جذباتیت کے پردے ہٹے تھے تو عقل نے کچھ کام کرنا شروع کیا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتا وہ مسلسل خود سے کچھ دیر پہلے انتہائی جذبات میں سرزد ہو چکی حماقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ یہاں وسیم کو اپنی شادی کا کارڈ دینے کے لیے آیا تھا، مگر اپنی جذباتیت اور وقت کے دھارے میں بہتا وہ کیا کر چکا تھا، اب سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹنے والا تھا۔ اس کے خاندان میں کراس میرج کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن عتیقہ کا رشتہ سجاول شاہ سے پچھلے کچھ عرصے سے طے تھا، لیکن جب سے اس پر اس کی اپنی کزن اور اریبہ کی محبت آشکار ہوئی تھی تو اس نے اپنی ضدی اور باغیانہ پن کے باعث پورے خاندان سے ٹکر لے کر اریبہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا تھا، اور پھر منگنی کے روز بازو پر بھرپور مزاحمت کے بعد اس نے منگنی کے بجائے اپنا نکاح اریبہ شاہ سے کروا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کروایا تھا۔ اریبہ شاہ وہ لڑکی تھی جو اس کی اب تک کی زندگی میں اس کے دل کی سرزمین پر پورے استحقاق کے ساتھ اپنے قدم جما چکی تھی۔ جتنا وہ اریبہ شاہ کے بارے میں حساس تھا، اتنی ہی وہ بھی منیب شاہ کے بارے میں حساس تھی، اور یہی اس کی حساسیت تھی جس کی وجہ سے اسے منیب کا گلیمر کی دنیا میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے یہ سب پسند نہیں تھا کہ منیب شاہ ہر دم لڑکیوں کے جھرمٹ میں موضوع گفتگو رہے، مگر اب جب کہ وہ اس پر سوتن ہی مسلط کر چکا تھا تو بار بار اریبہ شاہ کا رد عمل سوچ کر وہ چکرا رہا تھا۔ اس کا سر پھٹنے لگا تھا تو اس کے گھر والوں کو اس کی دوسری شادی کے بارے میں پتہ چلتا تو نہ جانے ان لوگوں کا کیا رویہ ہوتا، اور سب سے بڑھ کر اس کی لاڈو بلی نازک سی چھوٹی بہن عتیقہ شاہ کا مستقبل داؤ پر لگ چکا تھا۔ سجاول شاہ کے غصے سے پورا خاندان واقف تھا۔ سجاول شاہ کا شمار لوگوں کی اس قسم میں ہوتا تھا جو بنا سوچے سمجھے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بنا اپنا رد عمل ظاہر کر دیتے تھے اور پھر اپنی جذباتیت کی وجہ سے ہمیشہ خسارہ اٹھاتے تھے۔ منیب شاہ کو لگا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ہاتھوں سرزد ہو جانے والی حماقت کے باعث اس کے پورے خاندان کا شیر ازاں بکھر جائے گا۔ اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہوا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی امراح پر پڑی جو
جو پرسکون سے دنیا مافیا سے بے خبر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ منیب شاہ کو جی بھر کر اس پر تاؤ آیا۔ اس لڑکی کے باعث وہ کن کن مشکلات میں پھنس سکتا تھا۔ اس لڑکی کو اس چیز کا اندازہ تک نہ تھا۔ اسے سینکڑوں مشکلات کی نظر کر کے وہ لڑکی خود پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ منیب شاہ نے اس قدر پرسکون نیند کو توڑنے کے لیے غصے سے گاڑی کو ایک جھٹکے دیے، جس کے بعد سمراہا ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ کچی نیند سے اٹھنے کے باعث آنکھوں میں نیند کے ڈورے تیر رہے تھے۔ اس نے سوئی جاگی کیفیت میں ہلکی سی آنکھیں کھول کر منیب کی جانب دیکھتے دریافت کیا۔ طوفان آ گیا ہے، منیب شاہ جھل کر کہا۔ لیکن باہر تو موسم بالکل ٹھیک ہے۔ امراہ اس کا طنز نہ سمجھتے ہوئے گاڑی ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتی حیرت سے الجھتی ہوئی گویا ہوئی۔ تمہارے پاس ابھی کچھ دیر بعد میری زندگی میں طوفان آنے والا ہے، وہ ضبط سے چبا چبا کر بولا، اور میری زندگی کو ہزاروں خدشات کے سپرد کیے تم خود ایک پرسکون نیند سو رہی ہو۔ وہ چڑھا۔ امراہ نے گہری سانس خارج کی۔ آپ میرے لیے میرے اللہ کا خاص انعام ہیں، تو پھر میں کیوں نہ پرسکون ہوں؟ ساری رات میں نے اپنے رب سے بہتری کی دعا کی ہے، اپنے اچھے مستقبل کے لیے دعا کی تھی، اور آپ میرے لیے میرے اللہ کی طرف سے میری دعاؤں کا ثمر ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک لڑکی کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک لڑکی کو محبت چاہیے ہوتی ہے، اسے عزت چاہیے ہوتی ہے، اسے مان چاہیے ہوتا ہے، سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے ہوتا ہے، اسے اس بے رحم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مضبوط سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نکاح ایک لڑکی کے لیے ایک مضبوط قلعے کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ میں آپ کے نکاح میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرا محافظ متعین کیا ہے، اور اپنے محافظ کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ ہاں، میں مطمئن ہوں اور پرسکون بھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں ایک پرسکون نیند بھی لے رہی ہوں، کیونکہ میرے اطمینان کو صرف یہی کافی ہے کہ میں اس وقت اپنے محافظ کے ساتھ ہوں، اور جب تک آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ منیب شاہ کی جانب دیکھتی میٹھے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بولتی منیب شاہ کو مسمرائز کر گئی۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے معاملے فہمی پر اش اش کر اٹھا تھا۔ ڈائلاگ بہت اچھے مارتی ہو، کون سی فلم میں دیکھی تھی؟ اس کی باتوں کے سحر سے نکلتا اس قدر پریشان کن حالات میں بھی منیب شاہ پورے دل سے مسکرا دیا تھا۔ میں فلمیں نہیں دیکھتی، ہاں میں کتابیں پڑھتی ہوں۔ وہ منہ سے روٹ کر چہرہ دوسری جانب مڑ گئی۔ آپ مجھے کتابیں دلوائیں گے نا؟ ایک دم یاد آنے پر وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے واپس اس کی طرف پلٹتی گویا ہوئی۔ منیب شاہ اسے سنجیدگی اور خاموشی سے ایک نظر دیکھنے کے بعد واپس ونڈ اسکرین پر نظریں مرکوز کرتا گاڑی چلانے لگا۔ اس کی خاموشی پر امراہ بھی چپ چاپ بنا کوئی بات کیے باہر دیکھنے لگی۔ منیب شاہ کو لگا اس کے آگے آگ کا ایک دریا ہے جو اسے پار کرنا ہے۔ جس قدر امیدیں یہ معصوم سی لڑکی اس سے وابستہ کر چکی تھی، کیا وہ ان امیدوں کو توڑ سکتا تھا؟ اور سب سے بڑی بات، اپنی محبت کو تکلیف دے کر وہ خود خوش رہ سکتا تھا؟ وہ جتنا اس معاملے میں سوچتا اتنا الجھا رہتا۔ اس ساری الجھن کو سلجھانے کا کوئی سرا اس کے ہاتھ نہ لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ کی شريان پھٹ جائے گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، سب کا رویہ کیسا ہوگا میرے ساتھ؟ گاڑی میں مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی بجری اور سیمنٹ کی بنی طویل روشن پر چلتی ایک جھٹکے سے رکی تو امراہ نے ہراساں نگاہوں سے اپنے سامنے موجود پرشکوہ عمارت کو دیکھتے منیب کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے جگڑتے اس کی جانب دیکھا۔ منیب کو اس کی حالت دیکھ کر اس پر جی بھر کر ترس آیا۔ چلو تم باہر تو نکلو، وہ اس سے زیادہ خود کو تسلی دیتا اسے لے کر گاڑی سے باہر نکلا۔ شام کے وقت تقریباً سبھی لاؤنج میں موجود شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب منیب شاہ کے پیچھے ایک لڑکی کو آتا دیکھ سبھی چونک اٹھے تھے۔ یہ لڑکی کون ہے منیب؟ سب سے پہلے وجاہت شاہ نے اپنے دماغ میں پنپتے سوال کو زبان دی تھی۔ یہ میرے دوست وسیم کی بہن ہے۔ منیب نے مختصراً انہیں وسیم اور اس کی ماں کی وفات کے بعد امراہ کے اکیلے رہ جانے کی داستان اپنے نکاح کی کارروائی کو حفظ کرتے سنایا۔ یہ کوئی دارالامان نہیں اور نہ ہی کوئی شیلٹر ہوم ہے جو تم اسے اٹھا کر یہاں لے آئے ہو۔ پاکستان میں دارالامان کی کوئی کمی نہیں ہے، تم اسے کہیں بھی چھوڑ دیتے، آخر کتنے عرصے تک اسے یہاں پر رکھو گے؟
بشریٰ بوا قدم قدم چلتی، ایک سرے کرتی، نگاہوں سے اسے دیکھتی، اس کے قریب آئی۔ ان کے اس قدر سخت رد عمل سے امراہ کے بدن پر کپ کپی طاری ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے نیچے فرش پر نگاہیں جمائے ساکت سی کھڑی تھی۔ ابھی کچھ دن یہ یہیں پر رہے گی، باقی کا بعد میں دیکھا جائے گا۔ منیب شاہ ان کی ہر بات کو نظر انداز کرتا اپنی بات کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ شادی میں محض 1 سے 1.5 ہفتہ رہ گیا تھا اور ابھی وہ کسی بھی قسم کے ڈرامے کا محتمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ وہاں پر کھڑا رہتا سوالوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہی رہنا تھا، اس لیے وہ اسے وہاں ہی چھوڑتا خود اوپر آ گیا، کیونکہ اسے اپنی ماں اور بھابھی پر پورا یقین تھا کہ وہ اس کے خیال سے اچھے رکھیں گی۔ زاہدہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا اور شازمہ بھابھی اور عتیقہ بھی بہت جلد ہی اس سے گھل مل گئی تھیں۔ بس بشریٰ بوا کا رویہ ہی اس کے ساتھ کافی حد تک آمیز ہو جاتا تھا۔ نرگس بیگم کے گھر ہوئے واقعے کے بعد وہ بہت محتاط رہنے لگی تھیں۔ اسی غرض سے وہ ولی شاہ سے بھی فاصلے پر رہتی، پر اب بھی وہ کچن میں پانی پینے کے لیے آئی تھی۔ جب کچن کے دروازے سے نکلتے وقت اس نے دروازے میں ولید شاہ کو پایا تو خود بخود اس کے قدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ راستہ چھوڑیں پلیز، مجھے جانے دیں، وہ آہستہ سے منمنائی تو ولید شاہ کی آنکھوں میں مسکراہٹ چمک اٹھی۔ اگر میں راستہ نہ چھوڑوں تو؟ اگر میں آپ کو یہاں سے نہ جانے دوں تو؟ آپ ایک کام کریں، آپ یہیں رہیں اور مجھ سے باتیں کریں۔ اسے ایک دم ہی شرارت سوجی تھی۔ امراہ ہونک بنی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے بہت کام ہے۔ ہمت کر کے اس نے ولید شاہ کے ساتھ موجود جگہ سے نکل کر باہر جانا چاہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی طرف سے ہٹتا دوسری طرف ہوتا اس جگہ کو روک گیا۔ نہیں، کام آپ بعد میں کرنا، پہلے مجھ سے باتیں کریں۔ وہ پھر سے شوک ہوا تو امراہ کی آنکھیں بے بسی کے احساس کے تحت نم ہونے لگیں اور پھر لمحے کی تاخیر کیے بنا ان آنکھوں میں ساون بھادوں کی جھڑی لگ چکی تھی۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں سمیت مسلسل ہچکیاں سے رو رہی تھی، جبکہ ولی شاہ صفداد پر بھوکلا کر رہ گیا تھا۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بے چینی سے مزید تو قدم اس کی طرف بڑھتا، ہونٹ چباتا گویا ہوا۔ کوئی قابل گرفت چیز بھی تو ہاتھ نہ لگ رہی تھی۔ شاید وہ لڑکی اس کے مذاق کو زیادہ ہی سیریس لے گئی تھی۔ یہ سب تو اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ وہ بھابھی عتیقہ اور اریبہ کو ناک تک عاجز کر کے رکھ دیتا تھا، مگر یہ لڑکی شاید اس کے مزاج آشنا تھی، جس کے باعث وہ اس کے مذاق کو سنجیدگی سے لے گئی تھی۔ ولی شاہ کو اپنی شرارت مہنگی پڑتی محسوس ہوئی۔ اچھا میری پیاری بہن، مجھے معاف کر دو، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ اس وقت اگر کسی نے مجھے یہاں تمہارے ساتھ اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ بہت غلط مقصد نکال لے گا تمہارے رونے کا۔ پلیز 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 چپ کر جاؤ۔ وہ شرارت کو گلے پڑتا محسوس کر کے ایک نگاہ چاروں جانب دیکھتا، دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے آتا التجا سے گویا ہوا۔ امراہ حیرت اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے وہ شخص پہلے ڈرامہ کر رہا تھا یا وہ اب ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تبھی سخت سا تیار سیڑھیاں اترتا منیب شاہ نیچے آیا۔ ایک ہی نظر میں وہ حال سے گزرتا کچن کے اندر ہونے والی کارروائی کا جائزہ لے چکا تھا، اس لیے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہ درمیانی فاصلہ عبور کرتا کچن میں داخل ہوا۔ امراہ کا ہچکیوں سے رونا اور ولید شاہ کی غیر ہوتی حالات اس پر بہت سے انکشاف کر گئی تھی۔ وہ غصے سے ولید شاہ کی جانب بڑھا، جبکہ ولید شاہ کو بھائی کے تیور کچھ اچھے نہ محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے بھائی کو اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، مگر منیب شاید کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بھائی، آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو محض مذاق۔ ولید شاہ دونوں ہاتھ اٹھائے منیب شاہ کو صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب منیب شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روکا۔ اپنے کمرے میں جاؤ تم سب سے پہلے اس نے خوف سے زرد پڑتی امراہ کو اس کے کمرے میں جانے کو کہا، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں گئی تب تک وہ ضبط کیے کھڑا رہا، لیکن اس کے جاتے ہی وہ ولید پر برس پڑا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ولید، ہر جگہ ہر لمحہ تمہارا بچپنا ہی ختم نہیں ہوتا۔ مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی تمہارا مذاق سمجھے یہ ضروری نہیں ہے۔ جن حالات سے وہ لڑکی گزر کر آئی ہے وہ بہت کمزور دل ہو چکی ہے، ایسے میں تمہاری اس طرح کی حرکتیں اسے مزید ہم سب گھر والوں سے بدظن کر سکتی ہیں۔ منیب شاہ نے کھڑے کھڑے ہی اس کی اچھی خاصی لاس لے ڈالی تھی، جبکہ ولید
सर झुकाए शर्मिंदा सा खड़ा था। मुनीब शाह अपनी भड़ास निकाल कर वहाँ रुका नहीं था, बल्कि वहाँ से निकलता चला गया था। जबकि वलीद आज भाई का ये रूप देखकर गुमसुम रह गया था। उसका भाई तो खुद बहुत शौक और चंचल था। उस कदर बड़ी से बड़ी बात को वो चुटकियों में उड़ा देने वाला, छोटी छोटी बातों को सर पर सवार करने लगा था। उसने तो आज तक वलीद से भी इस लहजे में बात नहीं की थी जिस लहजे में वो आज उससे बात करके गया था। वलीद को शिद्दत से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। दाल में कुछ तो काला है जिसका मुझे पता ना लगा। वो खुद से बड़बड़ाता किचन से बाहर निकल गया। ये जरगाम की फ़ोटो पर लाइक और कमेंट की तादाद देखी है तुमने? वैसे आजकल ये कहाँ पर गया हुआ है और क्या एक्टिविटीज़ हैं इसकी? मुनीब शाह भी कुछ देर पहले ही अपने ऑफिस आया था और ऑफिस में तमाम चीज़ों को एक नज़र देख लेने के बाद मोबाइल पर इंस्टाग्राम चलाता हुआ अपने दोस्तों की स्टोरीज़ देख रहा था, जब अचानक जरगाम की तस्वीर देखते और उसकी तस्वीर पर लोगों के लाइक की तादाद देखते उसके माथे पर बल पड़ने लगे थे। लम्हे की ताख़ीर किए बिना उसने कैमरामैन को फ़ोन लगाया। क्या तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें बिलखसूस मैंने हाई किया हुआ है। तुम्हें मैं पैसे किस चीज़ के देता हूँ जब तुमसे काम ही कुछ नहीं होता? जरगाम के पास कोई कैमरामैन भी नहीं है, वो सब कुछ खुद कर रहा है। उसके बावजूद दुनिया उस पर टूटी हुई है। तुम्हें अपने साथ बांधे रखने और मुफ्त में तनख्वाह देने का भला मुझे क्या फ़ायदा? मुनीब शाह फ़ोन पर अपने कैमरामैन पर बरस पड़ा था, जबकि कैमरामैन आगे से महज मुनमुना कर रह गया। सर, उसकी पिछली तस्वीर पर 700 लाइक्स थे, मगर आपकी पिछली तस्वीर पर लाइक की तादाद 800 है। पिछली की नहीं, तुम अब की बात करो। उसकी तस्वीर पर 1000 से ऊपर लाइक्स चले गए हैं। मुनीब शाह गुस्से से उसकी बात काटता भड़क उठा। मगर सर, मुझे तुम्हारी फजूल की बातें नहीं सुननी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जल्द अज जल्द कोई अच्छी तरकीब सोचो और मेरी तस्वीरों के साथ बेहतरीन से कैप्शन लगा कर उसे पोस्ट करो। गुस्से से खौलते दिमाग से उस पर बरस कर उसने फ़ोन बंद करके सामने मौजूद मेज़ पर फेंका और सर दोनों हाथों में गिरा कर रह गया। उसे किसी सूरत ही मंजूर न था कि वो लोगों में मरकज़ निगाह न रहता और लोगों की तवज्जो से हट कर किसी और शख्स की जानिब माइल हो जाती और कोई और शख्स मरकज़ी निगाह बन जाता, उसे साइट पर लगा जाता। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। हर चीज़ अपने उरूज पर थी। बार बार बाज़ारों के चक्कर लगने के बायस और शादी के दिन करीब से करीब तर हो जाने के बायस घर के कामों में भी मज़ीद इजाफा हो गया था। इन सब में इस घर में गन चक्कर अमराहा बनकर रह गई थी। वो हर किसी के दिल में जगह बनाती जा रही थी। इसलिए छोटे से छोटे काम के लिए भी हर तरफ से उसे ही आवाज़ पड़ रही थी। बुआ तो खासी चिढ़ थी उस लड़की से, जो कि उसे 1 मिनट के लिए भी फारिग बैठा ना देख सकती थी। वो जहाँ भी अमराहा को 2 मिनट के लिए बैठा देखती, फ़ौरन वहाँ से उठाती किसी नए काम पर लगा देती। ए लड़की, जाओ, बटलर को कोई काम है, उसलिए तुम जाकर दोपहर की रोटियां पका लो। अभी भी वो सुबह से जाहिदा बेगम के साथ अतीका के कपड़े पैक करवा कर थक हार कर आकर सोफे पर बैठी थी। जब बुआ की आवाज़ एक दफ़ा फिर से उसके समातों से टकराई तो वो बिना बहस किए खामोशी से उठकर किचन में चली आई। गायब दिमागी से रोटी बेल कर तवे पर डालते हुए अपना हाथ चला गई। आजकल वैसे भी वो बहुत गायब दिमाग ही रहती थी। जब से उसे मुनीब की शादी के बारे में पता चला था, ना जाने क्यों उसके दिल में खालीपन सरायत करता जा रहा था। वो पहरों बैठी मुनीब शाह के बारे में सोचती रहती। भाभी और अतीका से ही उसे मुनीब की शादी के इस कदर पुरज़ोर लव मैरिज के बारे में पता चला था। वो बार बार इस घर में अरीबा शाह को भी पूरे इस्तेहाक से आता जाता देख चुकी थी। हर बार अरीबा शाह जैसे पुरअतमाद, खूबसूरत और एक अच्छे हिज़्ब नफ्स के हामिल ख़ानदान से वाबस्ता लड़की को देखकर उसके दिल में पकड़ धकड़ शुरू हो जाती। सबसे बड़ी बात उसकी रातों का सुकून गारत करने की वजह यह थी कि वो मुनीब शाह की मनपसंद और दिलअज़ीज़ बीवी थी। अमराहा बार बार अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच चुकी थी, लेकिन हर बार उसके सामने एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता। उसे अपना मुस्तकबिल तारीकियों में डूबता हुआ महसूस होता। और फिर मुनीब शाह, उसने भी तो उसे उम्मीद का कोई दिया न थमाया था, बल्कि वो तो उसे जैसे इस घर में लाकर हर तरह से फ़िक्र से आज़ाद हो गया था। अरीबा शाह से उसका हंस हंस कर बातें करना, उसके साथ मिलकर बाहर अपनी शादी की शॉपिंग करने जाना, जाने क्यों उसके अंदर एक हशर बर्पा कर देता था। अब भी वही सब कुछ सोचती आंसू पीती तेज़ी से अपना काम जारी करती जा रही थी, जब अचानक वलीद किचन में दाखिल हुआ। अरे ये क्या हुआ अमराहा, आपका तो हाथ बहुत जल चुका है। बेसाख्ता वो उसका जला हाथ देख कर उसकी तरफ बढ़ा। अमराहा ने नम आँखें उठाकर उसकी तरफ देखते नफ़ी में सर हिलाया। रफ्ता रफ्ता उसका वलीद से गुरेज भी कम होता जा रहा था। वो समझ चुकी थी
کہ وہ عادت سے مجبور ایک شرارتی اور چلبلا سا لڑکا ہے، جو کہ بالکل اسی طرح عتیقہ، شاذمہ بھابھی اور اریبہ کی بھی ناک میں دم کیے رکھتا تھا۔ اس روز کے بعد سے ولید بالخصوص امراح کے لیے بہت احتیاط سے کام لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان اب عزت کا ایک رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، بس یہ آخری روٹی ہے، اس کے بعد میں جا کر اس پر کچھ لگا لیتی ہوں۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں امراح کی آواز میں گھلی نمی کو محسوس کرتا ہوا تڑپ کر گویا ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے ولید بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ آخری روٹی بھی پکا کر اسے ہاٹ پاٹ میں رکھتی، چولہا بند کر کے چیزیں سمیٹتی وہ کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ ولید کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارے امراح، تم نے شادی کے لیے کوئی خریداری نہیں کی؟ تم ایک کام کرنا، اب میں جب کل شاپنگ کے لیے جاؤں تو میرے ساتھ ہی چلنا اور اپنے لیے بھی کچھ خرید لینا۔ عتیقہ ابھی بازار سے واپس آئی تھی اور امراح کو اپنی آج کی خریداری دکھا رہی تھی، جب اچانک اس سے یاد آنے پر وہ امراح کو دیکھتی اسے کہنے لگی۔ امراح خاموشی سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ ارے سجاول بھائی، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ جب یہاں تک آ چکے ہیں تو اندر بھی چلے آئے نا۔ اسے باہر سے ولید کی آواز سنائی دی۔ غالباً سجاول اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ وہ آج دونوں شاپنگ پر گئے تھے اور اب شاپنگ سے واپسی پر سجاول اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ آوازوں پر عتیقہ کے کان کھڑے ہوئے اور امراح کو اپنی چیزیں دکھاتے اس کے ہاتھ بے ساختہ جھٹک کر رک گئے، اور پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ تمام چیزیں ویسے ہی پکڑ کر شاپر میں ٹھوستی، ایک ہی جسم میں صوفے سے اترتی چھپاک سے اپنے کمرے میں غائب ہو گئی، جبکہ امراح اس کی جلد بازی دیکھتی ہی بے ساختہ امڑ جانے والی مسکراہٹ کو روکتے اس کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں آ گئی۔ ارے عتیقہ، آپ یہ سجاول بھائی سے اس قدر گھبراتی کیوں ہیں؟ امراح عتیقہ کے پاس ہی بیڈ پر دھپ سے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر پھیلے کوسے قزح کے رنگوں کو دیکھتی شوخی سے گویا ہوئی۔ میں ان سے گھبراتی نہیں ہوں، بلکہ مجھے ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے، جو کہ ہمیشہ ان کی ناک پر ہی موجود رہتا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بابا کو کیا سوجا تھا میری شادی اتنے غصیلے شخص سے کروانے کا۔ اچھا جی، تو ابھی تمہارے یہ نادر خیالات میں سجاول بھیا تک پہنچاتا ہوں۔ وہ امراح سے بات کر رہی تھی جب اندر آتے ولید شاہ نے اس کی بات اجکتے اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا، سجاول بھیا، تمہارے تو ولید کے بچے۔ ولید کے چہرہ باہر کی طرف کر کے سجاول بھیا کو اونچی آواز لگانے پر عتیقہ بیڈ سے اترتی، بیڈ سے کشنز اٹھا کر ولید شاہ کو مارتی اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ ولید شاہ اس کی طرف دیکھتا آگے بھاگ رہا تھا۔ ان دونوں کو یوں ٹام اینڈ جیری کی طرح جھگڑتا دیکھ کر ایک مسکراہٹ امراح کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، امراح پر ایک بیزاریت اور قنوطیت سی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ عتیقہ کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ خریداری کرنے جانے کے لیے راضی نہ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے عتیقہ اور شاذمہ بھابھی خود ہی اس کے لیے اپنی پسند سے چیزیں منتخب کر کے لے آئی تھیں۔ اب بھی وہ کچن میں پھیلا بکھیرا اکٹھا کر رہی تھی جب عجلت میں منیب شاہ کچن میں داخل ہوا تو وہ ظالم کہیں باہر سے آیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے امراح کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اس سے روبرو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ کل منیب شاہ کی مہندی تھی اور یہی سوچ اسے مزمل کر رہی تھی۔ ایک کپ چائے کا بنا کر میرے کمرے میں دے جانا۔ وہ ایک ٹک گرد گرد سے بے نیاز اسے دیکھے جا رہی تھی جب منیب شاہ ایک نظر سنجیدگی سے اسے دیکھتا اپنا پیغام دے کر کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے امراح ایک گہرا سانس خارج کر کے چولہے کی طرف پلٹی۔ سو ڈیئر لسنرس، یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر ہوتا ہے اینڈ ہماری ناول کا۔ سو میں آپ کو ملوں گی کل ہمارے ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اسٹے ٹیون فار آور نیکسٹ episode and don't forget to like and subscribe my channel. Allah Hafiz.